सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कि इमाम मुस्लिम जब सफ़र के लिए रवाना हुए तो आपके दो बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम। छोटी उम्र के शहजादे थे, वो भी आपके साथ रवाना हुए। और जब आप कूफा तशरीफ़ ले गए तो कूफे जाने के बाद जब आप कूफा तशरीफ़ ले गए और कूफे में दाखिल हुए तो वहाँ के जो गवर्नर थे वो सहाबी रसूल हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनको पता चला कि इमाम मुस्लिम कूफा तशरीफ़ लाएं और कूफे के अंदर जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यूँ तो मोहब्बत करने वाले सभी थे लेकिन कुछ लोग हुकूमत के साथ हो गए थे, कोई मजबूरी में कोई मसरूरी में। तो आपको पता चला कि शियान अली ने और शियान हुसैन ने उनको ख़त लिखा और इमाम ने अपना नाइब बनाकर हज़रत इमाम मुस्लिम को रवाना किया। तो उन्होंने मामले को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो सहाबी रसूल थे, वह अहले बैत की कद्र को, उनकी अहमियत को, उनकी अज़मत को, उनकी बुजुर्गी को जानते थे। वो मामलात को नज़रअंदाज कर रहे थे और लोगों को मौका मिलने पर यह भी कह रहे थे कि देखो इमाम मुस्लिम तशरीफ़ लाएं, मैं उनसे तो कुछ न कहूँगा लेकिन तुम लोग जो ये सब कर रहे हो कि उनके हाथ पे बैत कर रहे हो, अगर यजीद को पता चलेगा तो बड़ा हंगामा खड़ा करेगा, वो सख्त दिल आदमी है। इमाम मुस्लिम जब कूफा पहुँचे, शानदार इस्तकबाल किया गया और वहाँ के अमीरों के घर में आपको ठहराया गया और आपको बड़ी इज्जत, बड़ी खातिर मदारत की गई। और पहले ही दिन इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम के इस नुमाइंदे इमाम मुस्लिम के हाथ पर तकरीबन 18,000 लोगों ने बैत की। 40,000 लोगों की रिवायत भी मिलती है लेकिन बहुत मोहतात जो मौरखीन है उन्होंने लिखा कि 18,000 लोगों ने हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की। और जब बैत पहले दिन कर ली तो इमाम मुस्लिम ने माहौल देखा, हालात देखें कि लोग जोक दर जोक आते हैं और आने के बाद जो है वो इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत करते हैं। तो आपने उसी दिन ख़त लिखा कि इमाम यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं और साजगार हैं और सब लोग आपके मुंतज़िर हैं और रास्ते में गोया के राहों में पलके बिछाए हुए हैं, आप जितनी जल्दी हो सके तशरीफ़ लाएं। इधर हज़रत इमाम मुस्लिम ने ख़त लिखा, इधर ख़त रवाना हुआ और इधर इमाम हुसैन को ख़त रवाना हुआ, उधर यजीद को ख़त रवाना हुआ। जो यजीद के मानने वाले लोग थे उनमें से एक शख्स ने यजीद को ख़त लिखा कि यहाँ इमाम अली मकाम के इमाम हुसैन के नुमाइंदे की हैसियत से हज़रत इमाम मुस्लिम तशरीफ़ लाए हुए हैं, लोग उनके हाथ पर जोक दर जोक बैत करते हैं और अगर तूने जल्दी से किसी को नहीं भेजा, क्योंकि नुअमान बिन बशीर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको कोई मना नहीं कर रहे हैं, बड़ी नरमी किए हुए हैं, कोई सख्त आदमी भेजो ताकि वरना तुम्हारे हाथ से कूफा निकल जाएगा और फिर संभालना मामला मुश्किल होगा। उधर जो है वो यजीद के पास ख़त पहुँचा तो यजीद का एक बड़ा मुशीर था, बड़ा करीबी, उसके मुतालिक मौरखीन ने लिखा है कि वो ईसाई था और बाज़ मौरखीन ने उसके बारे में यहूदी लिखा है। बहरहाल वो कुछ भी था लेकिन वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसका नाम था सरजून, मौरखीन ने उसका नाम सरजून लिखा है। यजीद ने सरजून से मशवरा किया कि देखो ऐसे हालात है, मैंने करना क्या है। तो सरजून ने कहा कि सबसे ज़्यादा इस मामले को अगर कोई निपट सकता है तो वो बसरा का गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद इब्ने अबी, ये उसका पूरा नाम है उसके बाप के नाम के साथ, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद इब्ने अबी। ये तारीख़ में पुरानी किताबों में मतलब ज़ियाद का बेटा उबैदुल्ला और ज़ियाद बेटा उसके बाप का, यानी कि शजरे नसब देख लें आप। मौलाना कभी कभी शेर पढ़ते हैं ना कि हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। तो ये किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है, ये हंसी मजाक के लिए नहीं, ये हकीकत है। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद इब्ने अबी मतलब ज़ियाद अबी उसके बाप का बेटा,
تاریخ میں اس کے باپ کا نام جو بڑے پرانے مورخین ہیں انہوں نے نہیں لکھا، اس لیے کہ زیاد جو پیدا ہوا تھا اس کے متعلق مورخین کا کہنا یہ ہے کہ زیاد زنا سے پیدا ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے باپ کا نام نہیں لکھا بلکہ زیاد ابن ابی لکھا۔ بعد میں پھر پرانے مورخین نے کسی اور کا نام ساتھ میں لکھا ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے، لیکن اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کو حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری تحقیق ہے اس کو مانو، پھر کہتا ہوں میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ اس کو پڑھیے، تحقیق کیجئے، آپ کے لیے راستے کھلیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف نسب کی شرافت کتنی ہے۔ خاندان نبوت کی ہر دور میں خصوصیت یہ رہی ہے کہ خاندان نبوت کا کوئی بچہ لے لیں، اس سے لے کر مولا علی تک آپ کو شجرے جو وہ نظر آئیں گے، بالکل نظر آئیں گے، ہر دور میں نظر آئیں گے، ہر عصر میں نظر آئیں گے، ہر صدی میں نظر آئیں گے، ہر زمانے میں نظر آئیں گے، لیکن دشمنان اہل بیت کے متعلق آپ کبھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے، جلدی سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان دنوں بصرہ کا حاکم تھا، تو سرجون نے مشورہ دیا کہ یہ سخت دل آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے خون میں شرافت نہیں ہوگی، سختی ہی ہوگی، تو وہ سخت دل آدمی تھا۔ یزید کا خط اس کو پہنچا، ایک کام کرو، جلدی سے تم بصرہ سے نکلو اور کوفے جاؤ اور وہاں نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور ان کی جگہ تم جا کر کے لو اور اس کے بعد سخت کاروائی کرو، مسلم کو قتل کرو۔ وہ شہید کیا کہتے تھے؟ مسلم کو قتل کرو، جو اس کا ساتھ دے رہے ان کو قتل کرو اور سخت سے سخت کاروائی کرو، کسی کی کوئی رعایت مت کرو۔ جیسے ہی اس کو جو ہے وہ یہ خط ملا، اس نے جلدی جلدی تیاری شروع کی، اپنی جگہ اپنے بھائی کو اس نے مقرر کیا اور پھر جو ہے وہ بصرہ سے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، جس میں کم و بیش 50 کے اوپر تعداد مورخین نے لکھی ہے، وہ لے کر کے روانہ ہوا۔ اور پھر جو راستہ حجاز کی طرف سے آتا تھا، اس نے راستے میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو روکا اور چند لوگوں کو لے کر کے حجازی لباس پہن کر اور اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر جو ہے وہ رومال ڈال کر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اس لومڑی صفت انسان کی اس میں چال بازی یہ تھی کہ اگر میں حجاز کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوں گا، چونکہ لائٹ کا دور نہیں تھا، وہ دور تو چراغوں کا دور تھا، تو مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرا ہوگا، کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا، اس طرح سے میرا داخل ہونا آسان ہوگا۔ اور پھر وہ بھی حجازی لباس کے اندر، عربی لباس کے اندر جب وہ جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ امام حسین ابن علی تشریف لائیں، اور ہوا بھی ایسا، اس کا تیر نشانے پر لگا، اور جب وہ حجازی لباس میں حجاز کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو پورا مجمع اکٹھا ہو گیا، سب نے مرحبا بکا یا ابن رسول، مرحبا بکا یا ابن رسول، یہ نعرہ لگانا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب کو گھورتا جاتا کہ کون کون نعرے لگا رہا ہے، ایک دیوانہ وار کوفہ والے ایک جشن کا سما بن گیا اور گویا کہ ایک جلوس کی شکل بن گئی اور سب لوگ نعرہ لگاتے رہے۔ لیکن لوگوں کو حیرت یہ تھی کہ ہم سلام کرتے ہیں تو امام حسین خلاف معمول ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم اتنے جذبات کا جوش کا اظہار کرتے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جذبات اور زور کا اظہار نہیں ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر وہ بڑھتا رہا، آخر کار یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ امام مسلم جہاں مقیم تھے اس طرف سواری بڑھنے کی بجائے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف، دارالامارت کی طرف وہ سواری بڑھنے لگی، تو اب لوگوں کو جو ہے وہ شک جو ہے یقین میں بدلنے لگا۔ اور پھر لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا یہ ابن رسول تو نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے متعلق یہ کہا اور پھر لوگ چھٹتے چلے گئے۔ اور پھر جب وہ کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد پھر وہ گورنر بن بیٹھا اور پھر اس نے منادی کرا دی کہ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، عمرہ ہیں، وہ سب کے سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ وہ سب مسجد میں جمع ہوئے، اس نے خطبہ دیا کہ تم نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور
میں نے سنا ہے کہ تم اس کی بیعت کو امام حسین کے حوالے سے جو ہے وہ بیعت اس کے ہاتھ پر کرتے ہو، اور یزید اس کو سن کر کے بڑا ناراض ہوا ہے اور اس نے مجھے سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب میں سخت سے سخت کارروائی کروں گا، کسی کی رعایت نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے اس نے دھمکی دی، اور دھمکی دینے کے بعد جو وہاں کے عمرہ تھے ان کو وہ اٹھانے لگا۔ جب یہ بات حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ جہاں مقیم تھے آپ کو پتا چلا کہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد وہ بدبخت آیا ہوا ہے، اور اس کی تقریر سے کوفہ والے متاثر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل کا جہاں قیام تھا آپ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو مولائے کائنات کے شاگرد حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا، اور آپ خود جو ہے محب اہل بیت حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ گھر گئے، اگرچہ وہ محب اہل بیت تھے ہانی بن عروہ، مگر اس وقت امام مسلم کا آنا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو پسند نہ آیا، اس لیے کہ حالات خراب ہو رہے تھے، حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ تو بہرحال لیکن امام مسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور ان کو سب صورتحال سے آگاہ کیا۔ چونکہ حضرت ہانی ابن عروہ جو تھے وہ ایک مشہور آدمی تھے اور ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، ابن زیاد سے ان کے تعلقات بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھی۔ اب حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا اور خود جو ہے وہ دروازے پر بیٹھے رہتے۔ اب ہوا یہ کہ ابن زیاد جو ہے دیکھتا کہ کون آ رہا ہے ملنے کے لیے کون نہیں آ رہا ہے، ایسے میں اس نے جب اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ تم لوگ جو ہے تلاش کرو کہ امام مسلم چھپے کہاں پر ہے۔ وہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی عطا پتہ نہ مل سکا۔ ایسے میں مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو مسجد میں آسانی کے ساتھ باتیں پتہ چل جاتی ہے، لیکن اس وقت تو بہرحال نمازیوں کی تعداد اور نماز کا شوق لوگوں میں زیادہ تھا۔ تو ایک شخص جو ابن زیاد کا جاسوس تھا تو وہ شخص جو مسجد میں گیا اور دیکھا کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو کر وظائف میں مصروف ہے، تو وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے بزرگ، میں شامی غلام ہوں، اہل بیت کا، ملک شام سے آیا ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں میں، اور میں ان کو نظر دینا چاہتا ہوں۔ یہ 3000 درہم کی نظر ہے، امام مسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی اتنے لوگ مسجد کے اندر آئے نماز کے لیے، تم میرے ہی پاس آ کر کے مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ مجھے کیا پتا اور میں کیا جانوں؟ تو کہا کہ آپ کے چہرے پر جو نور ہے، پیشانی میں جو نور ہے، اس سے لگتا ہے کہ اہل بیت کے محب ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اس طرح کی چکنی چوپڑی باتیں کر کے اس نے حضرت مسلم بن اوسجہ کو گویا کہ دھوکہ دیا۔ دیکھیے اہل ایمان کے متعلق یہ آتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر سادگی ہوتی ہے، بھولا پن ہوتا ہے، اور وہی معاملہ ہوا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اس کے دام تزویر میں، دام فریب میں گرفتار ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ملا دوں گا، اور پھر وہ لے گئے اپنے ساتھ اور حضرت ہانی کے گھر میں لے جا کر کے حضرت امام مسلم سے ملایا۔ اس نے 3000 درہم کی بڑی نظر پیش کی حضرت امام مسلم کو، آپ نے کسی کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد اب وہ روزانہ آنے جانے لگا اور کئی دن تک کے آتا جاتا رہا، اور آتے جاتے اس شخص نے ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی، اور پھر جا کر کے ساری باتیں اس نے ابن زیاد کو بتا دی کہ امام مسلم تو ہانی کے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ اب ہانی کو بلاوا آیا، حضرت ہانی کو پتہ چل گیا، آپ نے فراست مومنانہ سے بھانپ لیا کہ اب آگے بات کیا ہونی ہے۔ آپ نے حضرت امام مسلم سے کہا کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اس لیے میں جو ہے وہ جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ جو ہے وہ حالات بگڑ جائیں، تو آپ دیکھیں جو بھی حالات ہوں اپنی حفاظت کریں۔ بہت ساری باتیں ہوئی، اور پھر ہانی جو ہے دارالامارت پہنچے۔
جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد پہلے جیسے احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا اور آپ کو اہمیت دیتا تھا، ہانی کو ایسی کوئی اہمیت اس نے اس دن نہیں دی، اور حضرت ہانی نے اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو جناب ہانی نے کہا بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ حضرت ہانی نے فرمایا یہ کیسی بات کرتے ہیں، مسلم کو میں اپنے گھر میں کیوں پناہ دوں گا؟ تو ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہی جاسوس، وہ بدبخت، اس کو سامنے لایا گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر آپ کا پورا وجود کانپ گیا اور آپ انکار نہ کر سکے۔ ایسی حالت میں اس نے کہا کہ اب جو ہے آپ اس کی بات کو جھٹلا تو نہیں سکتے، تمہارے گھر میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنتے ہیں، جنگ کی تیاریاں ہوتی ہے، اور آپ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، امام مسلم کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے۔ ہانی نے کہا چونکہ میں نے ان کو بلایا نہیں تھا، وہ میرے گھر چل کر آئے، اب رسول اللہ کی اولاد اگر میرے گھر خود سے چل کے آئے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، تو کہا کہ اب ان کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چونکہ تم ان کو قتل کرو گے، میں قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے نبی کے شہزادے کو تمہارے حوالے کر دیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں اس نے جو وہ ڈنڈا اٹھایا، اور ڈنڈا اٹھا کر کے حضرت ہانی کو خوب مارا، یہاں تک کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا، اور پھر یہ افواہ شہر میں گھوم گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ تو ہانی کے پورے جو رشتہ دار وغیرہ تھے وہ سارے لوگ تیار ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ انتقام کی آواز بلند کی۔ جب یہ بات امام مسلم کو پتہ چلی تو آپ بھی ہانی کے گھر سے نکلے، اور دارالامارت کا یعنی کہ کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کا احاطہ، اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کو گھیر لیا۔ 40,000 کوفی جمع ہو گئے تلواریں لے کر لڑنے کے لیے۔ ایک اشارہ کرتے امام مسلم تو کوفہ کے دارالامارت کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ لوگ منتظر تھے کہ آپ اشارہ کریں گے، لیکن امام مسلم نے فرمایا میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابن زیاد سے بیٹھ کر گفتگو اور معاملہ طے ہو۔ ایسے میں جو ہے وہ قاضی شریح کو بلایا گیا، اور ابن زیاد نے جو مجمع جمع تھا اور اینٹ سے اینٹ بچ سکتی تھی، کوئی بچ کر نہیں جا سکتا تھا، قاضی شریح کو بلا کر کے اتنا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہانی قتل ہو گئے، آپ آ کر کے دیکھ لیں۔ دیکھا تو حضرت ہانی جو ہے وہ بالکل زخموں سے چور تھے، کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے، لیکن چونکہ قاضی شریح کو اتنا بتانا تھا باہر جا کر کہ ہانی مردہ ہے یا زندہ ہے، چونکہ وہ زندہ تھے، حضرت ہانی نے ساتھ میں کہا کہ جا کر کے باہر اتنا کہہ دو کہ اگر ابھی چند لوگ بھی حملہ کر لیں تو یہ چند لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اس طریقے سے امام مسلم کی حکومت کوفہ پر قائم ہو جائے گی، آپ جا کر یہ بات بتا دیں۔ دونوں محب اہل بیت تھے، لیکن ابن زیاد نے چونکہ یہ لومڑی صفت انسان تھا، اس نے جو ہے وہ اپنا جاسوس ساتھ میں کر دیا، اور قاضی شریح کو بتا بھی دیا کہ آپ باہر جا کے جو کہیں گے یہ میرے آدمی سنیں گے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد قاضی شریح نے بہت افسوس کے ساتھ اتنا بتایا کہ لوگوں ہانی زندہ ہیں، اور حضرت ہانی کا پیغام جاسوسوں کی وجہ سے نہ پہنچا سکے۔ ایسے میں مجمع چھٹتا چلا گیا، مجمع چھٹتے چھٹتے 500 لوگ بچے، 40,000 لوگوں میں سے صرف 500 لوگ بچے۔ وہ 500 لوگوں کو لے کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا، سارے کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ دیکھیں یہ واقعات بڑے عبرت کے واقعات ہیں کہ لوگوں کا مزاج کیسے بدلتا ہے، دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وہ کوفی لا یوفی تھے، وہ سب کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ 40,000 تھے، 40,000 میں سے 500 بچے، 500 میں سے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ مغرب کی نماز کا سلام پھیرا، امام مسلم نے دیکھا، دل سے ہونک اٹھنے لگی۔
اپنا کوئی خیال نہ تھا، اپنی کوئی فکر نہ تھی، فکر تھی تو حسین پاک اور آل حسین پاک کی کہ میں تو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ جلدی سے آئیں، وہ میرا خط دیکھ کر کے جلدی نکلیں گے، اب یہاں آئیں گے، یہ تو سب ساتھ چھوڑ چکے۔ امام مسلم نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھا تو سارے کوفیوں کے دروازے مغرب کی نماز کے بعد ہی بند ہو چکے تھے۔ جس کو بلایا تھا بڑے واسطے دے کر، جس کو بلایا تھا بڑی بڑی باتیں کر کے، آج اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کوفیوں تم نے جو ساتھ چھوڑا ہے، تمہاری بد عہدی کی، بے وفائی کی مثال قیامت تک منبروں سے پڑھی جائے گی، اور تمہاری بے وفائی قیامت تک بیان کی جائے گی۔ سارے دروازے بند ہیں۔ امام مسلم جو ہے نکلتے ہیں، جنہوں نے مہمانیاں کی تھی، جنہوں نے جو وہ نعرے لگائے تھے، جنہوں نے بیعتیں کی تھی، سب غائب تھے۔ امام مسلم نے سوچا کیا کریں، حتیٰ کہ اب امام مسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ امام مسلم کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہ تھا۔ ایسے میں امام مسلم کوفہ کی ایک گلی میں چل پڑے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک عورت تھی، اس کا نام توعا تھا، اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، اور وہ بلال جو تھا وہ ابن اشعت کا گرگا تھا۔ تو ایسی حالت میں اس کا بیٹا چونکہ آج گھر نہیں آیا تھا تو وہ بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر، اکلوتے بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر کے بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو گھر میں لے کر دروازہ بند کر لوں گی۔ امام مسلم نے اس بوڑھی عورت کو، توعا کو جو ہے وہ دیکھا تو اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ امام مسلم نے کہا، مائی کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ ساقی کوثر کا نواسا آج کسی سے پانی مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ کہا آپ مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس عورت نے اندر گئی، پانی لا کر پیش کیا۔ امام مسلم نے بیٹھ کر پانی پیا، پانی پی کر بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے کہا، اے جوان، پانی پی لیو، اپنے گھر جاؤ، اٹھو اور گھر جاؤ، حالات آج کل شہر کے اچھے نہیں ہیں، گھر جاؤ۔ امام مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر لیا۔ پھر کہا، میں نے کہا نا تم گھر نہیں جاتے، گھر جاؤ، حالات شہر کے اچھے نہیں ہیں۔ امام مسلم پھر چپ بیٹھے رہے۔ کہا عجیب ہے، آپ پانی آپ پی چکے، اور حاجت ہے پانی تو پانی پلا دوں یا آپ گھر جاتے ہیں؟ امام مسلم نے کہا، مائی یہاں میرا کوئی گھر نہیں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، آج میں بے گھر ہوں۔ اور تو اس خاتون نے کہا، کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ وہ سراپا حیرت سے دیکھنے لگی اور تعجب بن کر، سراپا تعجب بن کر حیرت سے دیکھنے لگی، آپ ہی مسلم بن عقیل ہیں؟ وہ اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے کہا، امام میرے گھر آئیں، میرے گھر میں رہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بے گھر ہوں؟ یہ تو گھر آپ بھی کا ہے۔ اور وہ گھر میں لے گئی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ روتے رہے، کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ ایک ہی خیال تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، امام آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، یہ ظالم کسی پر رحم نہیں کریں گے، یہی بار بار خیال آتا تھا۔ اب کوئی تھا بھی نہیں کہ کسی قاصد کے ہاتھ سے روانہ کریں اور بھیجیں کہ بھئی آپ نہ آئیں، منع کر دیں، کچھ نہیں تھا، بظاہر بے یار و مددگار ہیں۔ ایسے میں امام مسلم جو ہے وہ محو استراحت ہو گئے۔ اس کا بیٹا بلال آیا، توعا کا بیٹا، تو اس نے امام مسلم کو دیکھا تو بڑھیا نے کہا، بیٹا آج تو ہمارے نصیب جگے، آج ہمارے مقدر جگے، آل رسول آج ہمارے گھر آئیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعظمہم وانت فیہم، کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ جہاں آل رسول آ جاتے ہیں گویا کہ وہاں رسول آ جاتے ہیں، آل رسول کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے، یہ امام رازی فرماتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا، ہمارے مقدر جگہ، اپنی زبان میں کو ہمارے بھاگ جگہ کہ آج ہمارے گھر نبی کے شہزادے آل رسول تشریف لائے ہوئے ہیں، نبی کی آل تشریف لائے ہوئے، نبی کے خاندان کے فرد تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس نے سنا تو چونکہ وہ ابن اشعت کا گرگا تھا، اس نے وہ تو خوش ہوا کہ بھائی یہ تو ابن زیاد تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ ملتے نہیں ہے، اور ابن اشعت جو ہے وہ ابن زیاد کی
تحریک پر, اس کے فرمان پر یہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے, تو وہ جلدی سے صبح کا انتظار کرنے لگا, اور صبح جا کر اس نے سب ابن اشعت کو کہا. ابن اشعت کا مطلب محمد ابن اشعت ابن قیس. یہ کون لوگ ہیں؟ آگے کی جو نشست گزر چکی, یہ محمد بن اشعت کا ذکر بھی گزرا, اشعت بن قیس کا ذکر بھی گزرا. یہ سارے نام آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہوا کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اس کو ابن اشعت بار بار اس لیے کہوں گا کہ محمد بن اشعت اس کو کہنا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ محمد تو میرے محبوب کا نام ہے. وہ بدبخت ابن اشعت جو ہے, اب اس کو میں اس نام مبارک سے کیسے پکاروں, اس لیے مجھے ٹھیک نہیں لگتا. اس لیے اب آپ سمجھ لیں گے ابن اشعت کا مطلب کیا ہے. ابن اشعت کے پاس جب بلال نے بات پہنچائی تو ابن اشعت جا کر کے ابن زیاد کو کہا. ابن زیاد نے جو ہے وہ فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. ایک امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے 150 افراد بھیجے, یعنی کہ امام مسلم اکیلے ایک جوان, نوجوان تھے, بالکل جوان, اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے 150 کی تعداد. یعنی کہ نبی کے گھرانے سے کس قدر وہ خوف زدہ تھے, اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں بدر, احد, خندق, خیبر سب تھی. اور یہ جو جنگ کربلا ہے اس کو آپ سمجھ لیں, یہ جو جنگ کربلا ہے یہ گویا کے بدر کا تتمہ ہے, یہ بدر کا اینڈ ہے, یہ کربلا کی جنگ. آپ اس کو غور سے دیکھیں, جتنے لوگ بدر میں ہیں اتنی لوگوں کی اولادیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. آپ غور فرما لیں, غور سے دیکھ لیں آپ. یعنی وہاں جو لوگ لیڈ کر رہے تھے بدر میں کافروں کی جماعت کو, یہیں پر کربلا کو وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اور جو لوگ وہاں رسول اللہ کے ساتھ تھے, گویا کہ بدر کو لیڈ کر رہے تھے, وہی ان کی اولادیں یہاں آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھتے نہیں ہیں, ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا, اکیلے 35 کافروں کو مارنے والی ذات مولا علی کی ہے. یہ چیز ہے جو وہ کھٹکتی تھی نا اولادیں. اور پھر بعد میں یزید کا یہ شعر پڑھنا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے بنو ہاشم سے. تو یہ آپ کو پتا چلتا ہے, تاریخ پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ گویا کے بدر کا تتمہ ہے, یہ اینڈ ہے بدر کا. وہ جو بدر میں زخم دیے تھے بنو ہاشم نے, جو بدر میں زخم دیے تھے رسول اللہ کے صحابہ نے, ساتھیوں نے, اور وہ جو زخم بار بار جو ابھار کرتا تھا, بالآخر یہ ہوا. مولا کائنات نے فرمایا, امام حسن نے بھی فرمایا کہ جب قدرت نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے ان کو معاف کیا, اور جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. جب ہمیں اختیار تھا تو اس وقت ہم انہیں معاف کرتے رہے, مہلت دیتے رہے, چھوڑتے رہے. بس اتنی ہی چوٹ دی, اتنی زخم دی جتنا قدرت نے حکم دیا تھا, لیکن رعایت ہی کرتے رہے. اور انہوں نے تو ظلم ہی کیا. تو 150 لوگوں کو بھیجا امام مسلم کو پکڑنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے. جب وہ آئے تو آ کے گھر میں امام مسلم نے تلوار لی اور تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا. حیرت یہ ہے, کبھی کبھی ہمارے مورخین نے جو پس منظر اس کا کھینچا ہے اور جو اس کا منظر کھینچا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ امام مسلم کی تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے ذوالفقار حیدری چل رہی ہو, اور وہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. آپ نے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کی نیند سلایا, اور پھر وہ بدبخت جہنم کی نیند چند لوگ سو گئے, کچھ زخمی ہوئے, انہوں نے بھی زخمی کیا. جب مقابلہ نہیں کر سکے تو چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے کبھی پتھر پھینکتے, کبھی لکڑی پھینکتے, کبھی آگ پھینکتے. حضرت امام مسلم آخر ایک آدمی تھے, لڑتے لڑتے تھک گئے. تو ایسے میں ابن اشعت نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ ابن زیاد کے پاس چلیں. ابن اشعت نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں,
آپ چلیں ابن زیاد کے پاس، اس سے گفتگو کریں، معاملے کو حل کریں، چونکہ آپ بھی بالکل تھک کر کے دیوار سے ٹیک لگا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری امان مجھے کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں نہ آپ قتل کیے جاؤ گے، نہ آپ کی بے عزتی کی جائے گی، نہ آپ کی گستاخی کی جائے گی، آپ چلیں گفتگو کریں۔ امام مسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب آپ کو کھچر پہ بٹھا کر کے وہ لے جانے لگے تو جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار نکال لی۔ آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ یہ پہلی بے وفائی ہے، یہ پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے امان دینے کے بعد میری تلوار لے لی اور مجھے بے دست و پا کر دیا۔ رونے لگے تو کسی نے تانا دیا کہ آپ جیسے بہادر ابن زیاد کے پاس جانے سے روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، جو میں نے خط لکھا ہے نا کہ آپ تشریف لیں امام حسین کو، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تم کیا سلوک کرو گے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تم نے دھوکہ دیا۔ اور جب گورنر ہاؤس میں، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا، ٹھنڈے پانی کا مٹکا دیکھ کر کے حضرت امام مسلم نے فرمایا پیاس لگے مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ تو ایک بدبخت نے جو ہے وہ یہ تانا دیا کہ مسلم یہ ٹھنڈا پانی تمہیں نہیں ملے گا، اب تو تمہیں جہنم کا پانی ملے گا، آب حمیم ملے گا۔ آپ نے اس کو اس وقت بھی جرأت سے جواب دیا او باہلی کتے، یہ آب جہیم اور نار جہیم کے مستحق تم لوگ ہو، ہم تو ساقی کوثر کی آل ہے، ہمیں کیا جہنم کے پانی سے مطلب۔ اور آپ نے یہ فرمانے کے بعد آگے بڑھے تو ایک شخص کو ترس آیا اور اس نے جو ہے ایک کٹورے میں پانی لیا، ٹھنڈا پانی نکال کے امام کو پیش کیا۔ جیسے وہ پانی آپ نے منہ کے قریب کیا، ہونٹ کٹ گئے تھے، دانت جو وہ ہل رہے تھے، کمزور ہو چکے تھے، وہ ایسا مارا تھا ان لوگوں نے، زخمی کیا تھا۔ جیسے کٹورا منہ کے قریب کیا تو وہ پانی کے اندر خون گرا اور پورا پانی خونا خون ہو گیا۔ دوسرا کٹورا دیا گیا تو اس میں بھی خون آ گیا۔ تیسرا کٹورا دیا تو جو دانت کمزور ہو چکے تھے وہ تھوڑی سی حرکت سے ٹوٹ کر اس میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا شاید کہ اب دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، اور پھر ابن زیاد کے سامنے آپ کو لے جایا گیا۔ آپ نے سلام بھی نہیں کیا اس کو۔ جب سلام نہیں کیا تو اس نے کسی نے چمچے نے کہا کہ آپ امیر کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا یہ میرے قتل کے در پہ ہے، اگر یہ قتل کریں تو میں ان کو کیا سلام کروں، اور اگر یہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تو زندگی رہے گی تو بہت سلام ہوتا رہے گا۔ یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ سب لوگ متحد تھے اور سب لوگ متفق تھے، تم نے یہاں آ کر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلایا اور لوگوں کو منتشر کیا اور ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا کیا۔ امام مسلم نے فرمایا میں نہیں آیا، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں قسمیں دی گئی، واسطے دیے گئے، شریعت کے تحفظ کی باتیں کی گئی، اور اب یہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ہم خود نہیں آئے، ہم بلائے گئے ہیں، اور ہم اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے۔ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، یزید شرابی ہے، تم بھی جانتے ہو۔ اس طریقے کی باتیں ابن زیاد کے سامنے امام مسلم نے کی۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں کہی اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے کر کے ان کو قتل کر دو اور ان کو زمین کے نیچے گرا دو، وہاں سے اوپر سے نیچے گرا دو۔ امام مسلم نے کہا دیکھو تم قتل تو کر رہے ہو، مجھے کچھ وصیت کرنی ہے۔ اس پورے مجمع میں جو رشتے کے اعتبار سے بڑا قریب ہمارا لگتا ہے وہ ہے عمر بن سعد ابن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد بھی یہاں موجود ہے، اس سے ہماری رشتہ داری ہے۔ میں ذرا اس کو کچھ وصیت کر دوں تو کیسے لوگ بدلتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں کوئی نصیحت کرنے کے قابل آدمی نہیں ہوں، لیکن میری ایک بات دل پر ہمیشہ لکھ کر رکھنا، دنیا میں تعلقات سب سے رکھنا، محبت سب سے کرنا، محبت سب سے لینا، محبت سب کو دینا، لیکن ہمیشہ یہ بات خیال رکھنا کہ بھروسہ اور توکل اگر کسی پر کرنا تو صرف اللہ اس کے رسول پر۔ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اگر کوئی ساتھ دے دے تو الگ بات ہے، کوئی ساتھ نبھا دے تو الگ بات ہے۔ ہاں
اور 7 لوگ نبھاتے ہیں تو یہ کہاں تک؟ بہت وفادار لوگ ہوتے ہیں تو قبر میں جانے تک ساتھ نبھاتے ہیں، قبر میں تو کسی نے ساتھ نبھانا بھی نہیں۔ بڑی بے وفا ہے یہ دنیا۔ لیکن ہاں، آپ کو یہ بھی دوسری نصیحت کی جاتی ہے، اگر کسی سے تعلق جوڑنا آپ نے وفا کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، بے وفا ہمیشہ 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 نادم اور شرمندہ رہتے ہیں، اور با وفا ہمیشہ سربلند رہتے ہیں۔ وفا سیکھو، کربلا میں وفا سکھاتی۔ آگے جب ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ داستان با وفا کتنی خوبصورت ہے۔ داستان با وفا، اس لیے با وفا بنو، بے وفا نہ بنو۔ بیوی کے ساتھ بھی وفا، دوستوں کے ساتھ بھی وفا، اہل محلہ کے ساتھ بھی وفا، اہل اسلام کے ساتھ بھی وفا۔ وفا وفا اور وفا، وفا جتنی آپ کے اندر زیادہ ہوگی، آپ کے مراتب اللہ کے نزدیک اتنے بلند ہوں گے۔ تو امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنا ہے۔ عمر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اتنی بڑی ہستی سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا، اس نے کہا میں نے کوئی تمہاری وصیت نہیں سننا۔ یعنی حکومت کے سامنے اتنی چمچہ گیری پہ وہ آ گیا، کہا میں نے کوئی وصیت نہیں سننا۔ ابن زیاد نے کہا بھائی بولتے ہیں تو سن لے، سننے میں کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سائیڈ میں ہوئے تو کہا کہ دیکھو میری 3 وصیت ہے۔ ایک تو یہ کہ 700 درہم میں نے کوفہ میں فلاں سے قرض لیے، تو میرا گھوڑا ہے، میری زرہ ہے، میری تلوار ہے، اس کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیں، یہ کام کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ جلدی سے آ جائیں، تو وہ آئیں گے، میرا خط پڑھ کر تو ضرور آئیں گے۔ ایک کام کر دو، ان کو اطلاع کر دو کہ خدا کے لیے وہ نہ آئیں، کم سے کم میری شہادت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ ہو، وہ وہیں رک جائیں جہاں ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا جسم مجھے لے کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا، اس کی بے حرمتی مت ہونے دینا۔ یہ 3 کام میرے کرنا، اتنا خیال کرنا۔ جیسے ہی وصیت کر کے ادھر آئے تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دی، تو اس نے ہنس کے کہا کہ مسلم نے وصیت بھی کی تو ایسے خائن کو کی، ایسے خیانت والے کو کی کہ اس نے ساری وصیت اوپن کر دی۔ اب رہی بات یہ کہ گھوڑا وغیرہ تو سب ہماری ملکیت میں، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جو کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے، نہیں آئیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جسم ہے میں اس کے متعلق تمہاری ایک نہ سنوں گا، مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گا۔ یعنی یہ معاملہ بالکل وہ ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لے کر کے گئے۔ امام مسلم برابر درود شریف استغفار پڑھتے رہے اور روتے رہے اور کہتے تھے کاش کوئی ہوتا جو پیغام پہنچا دیتا کہ اے ابن رسول یہاں نہ آئیں، یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ اور آپ درود شریف پڑھتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، کاش کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اے ابن رسول آپ یہاں نہ تشریف لائیں۔ ذی الحجہ کی ٹھیک 3 تاریخ تھی، 3 تاریخ کو امام مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، آپ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا گیا، جس سے آپ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں آپ کی چکنا چور ہو گئی۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ جس 3 ذی الحجہ کو ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، اسی 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی آ جائیں، یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ ادھر وہ خط پڑھا، امام حسین خوش ہوئے، حالات اچھے ہیں، اور ادھر گھر والوں کو چلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ہڈیوں کو جو اوپر سے جسم پھینکا تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام بالکل قریب تھی، ایسے میں پھر ابن زیاد نے
امام مسلم کی شہادت کے بعد جناب ہانی بن عروہ کی طرف رخ کیا اور ان کو بھی جو ہے اوپر لے جا کر شہید کر دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اسی دن 3 ذی الحجہ کو حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے۔ آپ کوفہ جائیں گے تو جہاں مزار امام مسلم کا ہے بالکل ٹھیک سامنے جو ہے وہ حضرت ہانی کا مزار ہے۔ اب یہ 3 ذی الحجہ کی جو ہے وہ شام تھی، وہ گویا کہ کیسی خون آشام شام تھی کہ افق کی سرخی سے پہلے یا شفق کی سرخی سے پہلے جو ہے گویا کہ وہ رات خون سے رنگین ہوئی چلی جاتی تھی۔ شام قریب آ رہی تھی اور کوفہ والوں کے دامن پر خون امام مسلم کے دھبے ایسے لگ گئے تھے یا چپک گئے تھے کہ اب قیامت تک کوئی پانی، کوئی تدبیر اب اس کو دھل نہیں سکتی تھی۔ پورے کوفہ پر گویا کہ ایک سناٹا طاری ہو گیا تھا اور پورا کوفہ جو ہے گویا کہ اللہ اکبر نحوست میں اس وقت کے موجود لوگوں کے گھروں میں جو راضی برضا تھی شہادت سے، وہ نحوست ان کے گھروں میں ٹپک رہی تھی۔ ایسے میں ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے تو مسلم کو مزہ چکھا دیا ہے، تو پھر اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ 2 بچوں کو جو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو بڑا انعام دیں گے۔ اب یہ امام مسلم کے بچوں کے متعلق جو گفتگو ہے وہ میں علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے علامہ جلال الدین امجدی فقیہ ملت اور مجدد اہل سنت علامہ شفیع کاڑوی علیہ رحمہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی الفاظ کے جامع میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ادھر شام کا وقت ہے، سناٹا کوفہ میں چھایا ہوا ہے، اور اس سناٹے کے اندر جب ابن زیاد کی مغرور آواز دربار میں گونجتی ہے، اس کے بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ بچے ادھر قاضی شریح کے یہاں تھے، قاضی شریح مولا علی کے شاگرد تھے اور جو وہ ان کو فیصلہ کرنے کا فن مولائے کائنات نے سکھایا تھا۔ ادھر جب شام ہوئی اور شام کے وقت شہادت کی خبر چونکہ سب کو پہنچ چکی تھی، قاضی شریح بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہے تھے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ننھے بچوں نے قاضی شریح سے کہا قاضی صاحب یہ جو آپ ہمارے سر پہ بار بار ہاتھ پھیرتے ہیں اور جب ہمیں سینے سے لگا کے روتے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ ننھے سے بچوں نے جب پوچھا قاضی صاحب کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب قاضی شریح نے یہ جملے ان ننھے بچوں کی زبان سے سنا تو گویا کہ تیر چل گیا ایک دل پر، اور قاضی شریح دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے بچوں، پیارے بچوں، مصطفیٰ جان رحمت کی گلستان کی کلیاں ابھی تم یہ ایسی کلیاں ہیں کہ مسکرا کر پھول بھی نہ بن سکی ہے، اور آپ پر یہ مصیبت آئی ہے کہ میں آپ کو نہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں اور نہ خود لے جا کر آپ کو مدینہ منورہ پہنچا سکتا ہوں۔ دیکھو آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے پیارے بچوں، اور آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور بڑا انعام رکھا گیا ہے، اگر میں گھر میں رکھوں گا تو میری جان پر بند آئے گی۔ اس لیے قاضی صاحب نے اپنے بیٹے اسد سے کہا اسد صبح کو قافلہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، صبح جلدی جانا اور ان بچوں کو اس قافلے کے ساتھ کر دینا، تاکہ کسی معتمد انسان کے حوالے کر دینا تاکہ یہ شہزادے مدینہ کی امانت مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں۔ اب وہ جو ننھے شہزادے تھے محمد و ابراہیم کس گھرانے کے لوگ تھے آپ جانتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان کی کیا عزت تھی، لوگ زمین پہ چلنے نہیں دیتے، گود میں اٹھاتے تھے، کبھی مصیبت نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی، بچوں نے اس طرح کی زندگی تھی، لوگ احترام کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ لیکن آج یہ حال تھا کہ جب صبح ہوئی تو قاضی شریح کا بیٹا اسد ان بچوں کو لے کر کے، شہزادوں کو لے کر کے جب باب العراقین کی طرف پہنچا تو اتنی تاخیر ہو چکی تھی
کہ مدینے جانے والا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اسد جو ہے قاضی صاحب کا بیٹا لے کر کے تیزی سے چلتا رہا، یہاں تک کہ دور قافلے کی گرد نظر آئی، قافلے کا چلنے کا غبار نظر آیا تو اسد نے کہا دیکھو شہزادو، وہ غبار ہے، اسی غبار، وہ قافلے کی غبار ہے، دوڑ کر کے جاؤ تو تمہیں وہ قافلہ مل جائے گا، اور وہ قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، اسی میں شامل ہو جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ننھے بچے پوری طاقت سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی پیروں میں کانٹا بھی نہ چبھا تھا، کبھی پیروں میں کنکر بھی نہیں چبھا تھا، لیکن دوڑتے دوڑتے تھکے، اور تھک کر کے غبار بھی ختم ہو گئی، گرد بھی ختم ہو گیا، کچھ نظر نہیں آیا، تو دونوں ننھے شہزادے محمد و ابراہیم ایک دوسرے کے گلے پکڑ کر زور زور سے رونے لگے۔ کبھی باپ کی یاد آتی ہے، حالت مسافرت میں ننھے بچے حالت مسافرت میں یتیمی کو یاد کر کے روتے ہیں، کہاں وہ مدینہ طیبہ کا آرام، کہاں یہ دوڑ بھاگ، اور پھر تنہائی، اور پھر ابن زیاد کے کارندے، وہ دنیا کے لالچی کتے ڈھونڈ رہے تھے شہزادوں کو۔ دونوں کو دیکھ کر پہچاننا کوئی مشکل نہ تھا، دونوں پیارے پیارے شہزادے، گلاب کی طرح چہرے والوں کو دیکھا، پہچان لیا، اور لا کر کے ابن زیاد بدنہاد کے پاس پکڑا دیا۔ ابن زیاد کے پاس جیسے ہی دونوں شہزادے محمد و ابراہیم پہنچے، اس نے کہا کہ انہیں جیل میں قید کر دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں، اور حالانکہ وہ یزید کو امیر المومنین کہتا تھا، میں نقل کے طور پہ بھی اس کو امیر المومنین کہنا پسند نہیں کرتا تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، مغالطے سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ میں یزید کو خط لکھتا ہوں، اور یزید کیا حکم دیتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل کا جو داروغہ تھا، جو جیل کا داروغہ تھا، جیلر تھا، اس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو جب دیکھا کہ شہزادے جیل میں ہیں، اور رات کو جب گھر جانے لگا ڈیوٹی ختم کر کے، تو چپکے سے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، لے جا کر کے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر کہا شہزادوں دیکھو آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جائے گا، دیکھیں آج میرے نصیب جگے کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے صلے میں اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، یہ میری انگوٹھی لو، میرا بھائی جو ہے وہ قادسیہ کا کوتوال ہے، اور میں تمہیں قادسیہ کی طرف روانہ کرتا ہوں، تم قادسیہ پہنچنا، یہ میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا، پھر وہ تمہیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ اور پھر دونوں شہزادوں کو کھلا پلا کر قادسیہ کے راستے پہ روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے آگے تدبیر کام نہیں کرتی، انسان کتنی کوشش کر لیں ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انسان کو تدبیر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ دونوں شہزادوں کو کل کا منظر رہ رہ کے یاد آتا ہے، باپ کی یاد ستاتی ہے، باپ کی شہادت ہو گئی، ماں کی یاد ستاتی ہے، ماں کہیں اور ہے، اور تنہائی ہے، اور کل کا پکڑے جانا، زلفوں کا ایک دوسرے سے باندھا جانا، ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جانا، ننھے ننھے بچوں کو یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ عمر ہی کیا تھی، 7-8 سال کے بچے، 7-8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ننھے سے بچے، ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی تھی، اب کل کا منظر یاد آتا ہے تو بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ ایسے میں کبھی چلتے ہیں پتا کھڑکتا ہے، حضور رئیس القلم اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، کیا نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں پتا کھڑکتا ہے تو سہم کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی پیروں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جنگل کا ماحول، رات کا سناٹا، جنگل کا ماحول، رات کا سناٹا، داغ یتیمی اور فرقت مدینہ، رشتے دار ہیں مگر دور ہیں، ایسی حالت میں چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی گلے پکڑ کر رونے لگتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ صبح پھوٹنے لگتی ہے تو صبح پھوٹنے میں خیال آتا ہے جیسے کل پکڑے گئے تھے دن کے اجالے میں، اگر آج بھی پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ ایسے میں دیکھا ایک بڑا سا درخت ہے پرانا، اور اس میں ایک کھو ہے، ایک سوراخ ہے، تو دونوں ننھے شہزادے اسی کے اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ اب شام ہوگی تو دیکھیں گے جانا کدھر ہے۔
ایسے میں یہ دونوں شہزادے بھوکے پیاسے تھکے ہارے بالکل مغموم اسی کے اندر چھپے ہوئے تھے کہ ایک کنیز آئی اور وہ پانی بھرنا چاہتی تھی. تو جیسے اس نے مٹکی کو اپنی پانی بھرنے کے لیے دریا میں ڈبونا چاہا تو دیکھا کہ گار کے جو درخت ہے اس درخت کے سوراخ میں دو خوبصورت شکلیں نظر آ رہی, اس کا عکس پانی میں نظر آتا ہے. تو اس نے مڑ کر دیکھا, وہ دو شہزادے چھپے ہوئے تھے. دیکھ کر لگتا تھا کوئی معمولی گھرانے کے بچے نہیں ہے, تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, کوئی معمولی گھرانے کے نہیں. پلٹ کر دیکھا, دونوں شہزادے سہم گئے. کہا کہ کون ہو؟ ڈر کے مارے کچھ نہیں زبان پہ آتا تھا, کیا بتائے کیا کہیں. کہا شہزادو باہر نکلو, آپ کی شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ تم کسی بڑے گھرانے کے فرد ہو, بتاؤ کون ہو؟ کیا تم امام مسلم کے یتیم ہو؟ بس نام باپ کا سن کر دونوں بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اس کنیز نے کہا گھبراؤ نہیں, میں جس کی کنیز ہوں, جو میری مالکن ہے, جو میری مالک ہے, وہ محب اہل بیت ہے. چلو میں تمہیں وہاں لے کر کے چلتی ہوں. اور یہ کنیز ساتھ اس خاتون کے گھر جو محب اہل بیت لے گئی. کہا بی بی دیکھو تمہارے لیے تحفہ لائیں. کہا کیا؟ یہ محمد و ابراہیم امام مسلم کے یتیم. جیسی اس عورت نے سنا وہ خوش ہو گئی. آج میرے گھر نبی کے شہزادے آئے, ان کے لیے انتظام کیا, ان کی زلفیں دھویا, زلفوں کو صاف کیا, ان کو جو وہ غسل کا موقع دیا, کپڑوں کا انتظام کیا, اور کہا شہزادو یہ گھر آپ کی کنیز کا گھر ہے, میں آپ کی کنیز ہوں, آپ کی دادی سیدہ کی کنیز ہوں, اس کو اپنے ہی گھر سمجھو, یہیں رہو, اور اب آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کو کھلایا اور ایک کمرے میں بند کر دی. دونوں شہزادے کمرے میں بند ہیں. اتنے میں اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا, وہ حارث رات دیر گئے گھر آیا. تو آنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے پوچھا حارث آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو حارث نے کہا ارے وہ مسلم کے بچے جو ہے وہ جیل میں تھے, وہ جیل سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے, وہ جیل سے فرار ہو گئے. ادھر مشکور جو داروغہ تھا, صبح کو ابن زیاد نے مشکور سے پوچھا مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ کہا میں نے ان کو چھوڑ دیا, ان کو میں نے آزاد کر دیا. کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ تو فرمایا جو اللہ اور رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. کیوں چھوڑا؟ کیا ملا تجھے؟ نبی کی شفاعت, اللہ رسول کی رضا مجھے ملی, اور تو نے امام مسلم کو جو شہید کیا ہے کل تو تو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو گیا ہے. یہ بات کہی تو کہا اچھا تو میرے ساتھ یہ جرات کرتا ہے, اور پھر مشکور کو بھی اس نے شہید کروا دیا. ادھر حارث نے اس کی بیوی سے کہا کہ وہ مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں معاذ اللہ, میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا, میرا گھوڑا بھی مر گیا, دن بھر سے تھکا ہوا ہوں. کہا کہ کیا بدبختی کی بات کرتا ہے, تو مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈ رہا تھا, نبی کے شہزادوں کو, ابن زیاد کی خوشی کے لیے. تو اس نے کہا بیوی تجھے نہیں پتا, جو ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو بڑا انعام ملے گا, جاگیریں ملے گی, دنیا سنور جائے گی. بیوی نے کہا بدبخت, دنیا سنور جائے گی, آخرت تباہ برباد ہو جائے گی, ایسا نہ کر. کہا کہ صرف میں نہیں بلکہ بڑی تعداد میں لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں انعام کے لیے. تو بیوی نے کہا کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کی خاطر نبی کی شفاعت سے محرومی اختیار کرنے ہیں. ایسے میں اس نے کھانا دیا, اس کو بیلا پھسلا کے سلا دیا. ادھر یہ سویا ہی تھا کہ دونوں شہزادوں کے کمرے سے رونے کی آواز آئی. دونوں شہزادوں سے کمرے سے دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. حضور رئیس القلم لکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے کیوں رو رہے تھے؟ رو اس لیے رہے تھے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہا تھا بھیا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ابا جان نانا جان محمد رسول اللہ کے ساتھ, مولا علی کے ساتھ, سیدہ فاطمہ کے ساتھ, چچا حسن کے ساتھ جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے. ٹہلتے ہوئے نانا جان نے پوچھا مسلم تم آ گئے, شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو ابا نے کہا کہ یا رسول اللہ بس وہ بھی کچھ دیر میں آتے ہوں گے.
یہ کہنا تھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے رونے لگے اور کہتے تھے، دوسرے شہزادے کہتے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری شہادت ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کے روتے رہے۔ رونے کی آواز اونچی ہو گئی، کیونکہ اس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھ رہے تھے، اتنی خاطرداری ہوئی تھی کہ اپنا گھر سمجھ رہے تھے۔ ایسے میں حارث اٹھا، اس نے بیوی سے کہا ہمارے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں تو یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی؟ بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں، بچے نہیں رو رہے ہیں۔ پھر آواز بلند ہوئی، وہ خود اٹھا اور جہاں سے آواز آتی تھی گیا تو دروازہ بند تھا، دروازہ کھولا تو دونوں ننھے ننھے شہزادوں کو دیکھا چراغ جلا کر کہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ایسے میں پوچھا کون ہو تم؟ سمجھے کہ یہ تو محبان اہل بیت کا گھر ہے، سادگی سے کہہ دیا ہم امام مسلم کے یتیم محمد و ابراہیم ہے۔ اس ظالم نے دونوں کے چہرے پہ تماچے لگائے اور کہا کہ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر میں ہی آرام کر رہے ہو۔ جب اس نے مارنا شروع کیا تو وہ محب اہل بیت جو اس کی بیوی تھی، اس نے آ کر کے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بدبخت نہیں مانا، اس کو بھی مارا اور دونوں کی زلفوں کے بالوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ صبح کا انتظار کرنے لگا، صبح ہوئی تو وہ خاتون جو ہے بے چین ہو گئی۔ یہ ظالم صبح کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد دونوں کی زلفیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور دونوں کو اپنے کھچر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر کے آگے کو بڑھا۔ بیوی بچانے کے لیے آئی، اس کو بھی ایسے زور کا مارا بدبخت نے کہ وہ ایک طرف گر گئی، بے ہوش ہو کر کے پڑی رہی۔ اور وہ ظالم جو ہے یہ دونوں شہزادوں کو لے کر فرات کے کنارے پر چلا۔ جب وہ فرات کے کنارے پر چلا تو وہاں جا کر کے اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر جیسے بچوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا، اس کی بیوی کو ہوش آیا، دوڑتی بھاگتی آئی تو دیکھا کہ تلوار ان کے گردنوں پر آ رہی تھی۔ بیوی سامنے آئی، اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا، گویا کہ وہ بھی شہید ہو گئی۔ اب دونوں شہزادے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اس سے گزارش کرتے حارث پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بھائی کا غم میں نہ دیکھ سکوں۔ چھوٹا بھائی کہتا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں۔ ایسے میں اس ظالم نے دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا اور ایک ہی وار میں دونوں شہزادوں کو، ننھے شہزادوں کو شہید کر دیا اور ان کے دونوں کے سر ٹوکرے میں ڈالا اور دونوں کی لاشیں گویا کہ اس نے وہیں پر ڈال دی، فرات میں ڈال دی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچا، وہ ابن زیاد کے دربار میں دارالامارت میں پہنچا۔ اب پہنچنے کے بعد اس بدبخت نے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد دیکھ تیرے لئے کتنا بڑا تحفہ لایا ہوں، لا انعام دے، مجھے انعام دے۔ ابن زیاد نے کہا کیا انعام چاہتا ہے حارث، کیا لایا ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ کہا مسلم کے بچوں کا سر، اس کا مطلب تو نے انہیں کاٹ دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے ذبح کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس جیل میں موجود ہیں، اب تیرا حکم کیا ہے؟ اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور وہ مجھ پر عتاب کرے گا اگر میں اس کے حکم پہ عمل نہ کروں تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ بدبخت، میں نے تو تجھے قتل کے لیے حکم نہیں دیا تھا، تو نے میری اجازت کے بغیر انہیں قتل کیسے کیا، جبکہ یہ میرے لیے بڑے قیمتی تھے کہ میں یزید کو ان تک پہنچا کر بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا تھا، لیکن تو نے یہ کام کیا، اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر ایک شخص کو اس نے حکم دیا کہ لے جا اور لے جا کر اس کی گردن اڑا دے۔ اسی کو کہتے ہیں یہاں پہنچ کر فقیہ ملت علامہ جلال الدین صاحب نے یہ شعر لکھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا انجام دیکھیں۔ اہل بیت کے ساتھ وفا کا انجام یہ ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ رسول کی رضا تو ہاتھ آتی ہے، لیکن اہل بیت کی دشمنی کا حال یہ ہے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔